Hey everyone, welcome back to Bestseller उर्दू नावल्स। आज हम निम्रा अहमद के लिखे गए नावल मेहरुन्निसा का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं मेहरुन्निसा पार्ट 2। ये उन्हीं दिनों की बात है जब इफ़त आंटी सरसरी तौर पर मुझसे हसन की आमद का तज़किरा कर रही थी। हसन नाइमा के मामूज़ात था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कोई हीरो होता है, बेतहाशा दौलतमंद, बहुत खूबसूरत और शानदार पर्सनैलिटी रखने वाला। हसन अमेरिका में सेटल था। इसका और इसके वालिद का वहाँ कैन फूड का वसी और ईज बिजनेस था। वो दोनों साल 2 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगा ही लेते थे, मगर इस दफ़ा वजह कुछ ख़ास थी। आंटी ने मुझसे जिक्र नहीं किया, मगर बहरहाल मैं कोई बच्चा तो नहीं था। 33 साल में चोर मर्द था। इतना तो बहरहाल जान गया था कि हसन के वालिद अहमद मुराद ने नाइमा का रिश्ता मेरे और नाइमा का रिश्ता तय हो जाने के चंद रोज़ बाद मांगा था। वो यकीनन इस बात से लाइलम थे कि मेरा रिश्ता नाइमा के वालिदैन कबूल कर चुके हैं। चूँकि अभी सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात हुई थी, इसलिए नाइमा के घर वालों ने हमारा रिश्ता ओपन नहीं किया था। इसके मामू को इनके इसरार पर इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने बेटे समेत पाकिस्तान पहुंच गए। मैंने इन दिनों नाइमा के घर जाना कतन तर्क कर दिया था, और फिर जब मैं इस रोज़ मोमो को पढ़ाने गया तो आंटी मुझे कदरे बुझी बुझी लगी। मैं पूछे बगैर ना रह सका। क्या बताऊं हसन, इतने चाव से तुम्हारा रिश्ता कराया था। पहले तो वो लोग राजी थे, मगर अब खिंचे खिंचे लग रहे हैं। इफ़त आपा को कल फ़ोन किया तो मंगनी की बात पर वो कहने लगी, फिर देखा जाएगा, अभी तो रिश्ता भी पेंडिंग में है। तो भला पहले खुद हाँ की थी और अब पेंडिंग हो गया। जाने दें आंटी, आप ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। मैंने हंसकर टाल दिया। इसी असना में हैदर दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे में कोट था। कैसे हो हसन, वो थकी थकी आवाज़ में पूछता मेरे मुकाबिल बैठ गया। मैं तो ठीक हूँ, आंटी अलबत्ता परेशान है। इसने इनको सवालिया निगाहों से देखा। जवाबन आंटी ने अलिफ से ये तक तमाम किस्सा सुनाया। मम्मी ठीक कह रही हैं, वो नाइमा का कज़न नहीं है, क्या नाम है उसका? हैदर ने आंखें मीच कर याद करने की कोशिश की। हसन मेरे लबों से फिसला। हाँ हसन, ये इसकी दौलत की चमक है। मुझे नहीं लगता अब इफ़त आंटी हसन के रिश्ते वाली बात याद भी रखेंगी। ये कोई कारोबार है हैदर मियाँ, जहाँ वादे करके तोड़ दिए जाएं। आपा ने हमें ज़ुबान दी थी। अगर भांजा इतना ही प्यारा था तो पहले इसका ख्याल क्यों ना आया। इस वक्त तो बहुत खुशी खुशी मेरे हसन का रिश्ता कबूल किया था। वो बहुत कुछ कह रही थी। हैदर ने मुस्कुराकर सर झटका। मम्मी बहुत भोली हैं। पापा जूस। मोमो किसी बोतल के जिन की तरह ताज़ा ऑरेंज जूस का गिलास थामे हैदर के करीब नमूदार हुई। थैंक यू बेटा। हैदर ने गिलास ले लिया। मैंने इसके लहजे पर गौर किया। खुश दिली, शफकत, अपनायत सब था इसमें, बस मोहब्बत नहीं थी। या फिर वो इतनी मेकान की ज़िंदगी गुजारने लगा था कि मोहब्बत होती भी तो महसूस ना होती थी। मैंने मोमो का चेहरा देखा। वहाँ कोई रंज अफसोस नहीं था। मैं गहरी सांस भरकर रह गया। हैदर और आंटी की बातों के बावजूद मैंने हसन मुराद की आमद को नज़रअंदाज किया था। मगर फिर नाइमा का मेरे ऑफिस फ़ोन आया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। 20 जुलाई 1981। दिन 11:25। वो वक्त मेरे दिमाग पर सब्त होकर रह गया। मैं चाहूँ भी तो नाइमा कोई वो कॉल नहीं भुला सकता। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैं आपको यही बताना चाहता था, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मेरी बात समझने के लिए मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। हसन, इसने बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा लहजे में कहा था। आप बहुत अच्छे हैं और कोई भी लड़की आपके साथ पर फख्र कर सकती है, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं बचपन में बहुत सी चीज़ों के लिए तरसती थी, जिनमें एक आसाइशात की फरावानी भी थी। गो अब हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, मगर मैं बचपन के वो चंद साल कभी नहीं भूल सकती जब अब्बू की नौकरी छूटी थी और हमने अपना घर बेच डाला था। इसने गहरी सांस खारिज की। इसकी सांस के अखराज की आवाज़ मुझे आज भी याद है। हसन, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी डिज़ाइन वियर और कीमती ज्वेलरी सिर्फ शौक में सजी देखें और फिर इनसे फ़कत अपने ख्वाब सजा पाएं।
میں نے خواب سجائے تھے۔ میں ساری زندگی صرف خوابوں پر گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ یونانی کہاوت ہے، خوش قسمتی کی دیوی آپ کے دروازے پر صرف ایک دفعہ دستک دیتی ہے۔ میرے دروازے پر وہ دیوی دستک دے رہی ہے۔ پلیز مجھے زندگی سے اپنے لیے کچھ حاصل کرنے لینے دیں۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے فون رکھ دیا۔ میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ نائمہ سے مجھے کوئی افسانوی قسم کا دھواں دھار سا عشق نہیں ہوا تھا۔ وہ تو ایسی تھی جیسے راہ چلتے بہت سے لوگ مل کر بچھڑ جاتے ہیں۔ وہ تو اسی دن میرے لیے بہت عام ہو گئی تھی جب میں نے اس کی شائستگی سنی تھی۔ وہ تو کبھی بھی خاص نہیں تھی، میرے لیے صرف ایک شے خاص تھی، وفا اور صرف وفا۔ میری ماں مجھے بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک عورت کی اس بے وفائی نے میرے اندر جو خلش کر چھوڑی تھی، وہ میں کسی دوسری عورت کی وفا سے پر کرنا چاہتا تھا۔ 20 جولائی کی اس گرم دوپہر کو مجھے علم ہوا تھا کہ عورت تو بے وفائی کا دوسرا نام ہے۔ کبھی میری ماں مریم نثار کی دوبارہ گھر بسانے کی خواہش کی صورت میں، اور کبھی نائمہ سعید کی زندگی سے کچھ حاصل کرنے کی تمنا کی صورت میں بے وفائی رنگ بدلتی ہے، مگر میں اسے ہر روپ میں پہچانتا تھا۔ جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے بہت سو کو میری بات سخت ناگوار گزرے گی، مگر میں نے کہا نا، آپ میری تھیوری، میری منطق، میری دلیل ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ کو میری پوری کہانی سننی پڑے گی۔ نائمہ سے منگنی میں نے اسی شام توڑ دی۔ آنٹی نے خاموشی سے میری بات سنی اور اسی وقت عفت آنٹی کو فون کر کے سب کچھ توڑ ڈالا۔ نائمہ کی شادی اسی سال سردیوں میں ہو گئی۔ وہ چند ہفتوں بعد امریکہ شفٹ ہو گئی، اور جن دنوں مومو 8 میں تھی، نائمہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ نائمہ خواب و خیال، حال یا مستقبل میں کہیں بھی نہیں تھی، مگر اس کی عطا کردہ خرش کسی درخت سے چمٹی امر بیل کی طرح ساری زندگی میرے ساتھ رہی۔ جس روز مومو کا 8th کلاس کا رزلٹ آنے والا تھا، اس نے مجھے آفس فون کیا۔ سر، آپ نے اخبار دیکھا؟ اس کی آواز میں اتنی خوشی اور جوش تھا کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر، میں نے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کیا۔ اخبار دیکھیں نا۔ اس کی کھنکتی آواز سن کر میں رہ نہ سکا۔ میں سارے کام چھوڑ کر اپنے نک چڑھے باس کی پرواہ کیے بغیر حیدر کے گھر چلا آیا۔ وہ جو لان میں اخبار گود میں رکھے بیٹھی تھی، میری گاڑی گھر کی حدود میں داخل ہوتے دیکھ کر بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ سر، آپ آ گئے؟ اس کی سنہری رنگت شدت جذبات سے گلنار ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ ہنس رہی تھی۔ اس لمحے اپنی گاڑی سے لان تک چلتے ہوئے 12 سالہ مومو کو دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا کہ خوشی ایک مجسم صورت میں میرے سامنے کھڑی ہے۔ سر، یہ اخبار دیکھیں نا، میں نے ٹاپ کیا ہے۔ اس نے اخبار آگے کرتے ہوئے وہ سطر مجھے دکھائی جہاں مہر النساء حیدر جگمگا رہا تھا۔ اس کی پرجوش کیفیت پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے اخبار نہیں، اس کا شفق رنگ چہرہ ہی کافی تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے مومو۔ اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر اس کا نام پڑھتے ہوئے میں نے خوشی سے مخبول لہجے میں کہا۔ اس لمحے مجھے مومو کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ مہر النساء، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ میں نے اس ننھی پری کا گال تھپتھپایا۔ اینڈ آئی لو یو سو مچ۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کو وہیں تھم گئی۔ وہ ایک دم تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ یو ڈو سر؟ اس کے لہجے میں بے حد خوشگوار حیرت تھی۔ آف کورس، میں مسکرایا۔ ہماری مومو ہے ہی اتنی اچھی، اس سے سب ہی پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک دم کھل کر ہنسی۔ جتنی خوشی اسے میرے اس جملے پر ہوئی تھی، اتنی تو شاید اپنے رزلٹ پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر رکھا سرخ گلابوں کا بوکے اور ایک بند پیکٹ اٹھایا جو میں نے راستے میں سے لیا تھا۔ یہ تمہارا گفٹ، میں جلدی میں یہی لا سکا ہوں۔ اوہ سر، فرتے جذبات سے اس کی آواز روند گئی۔ اس نے دونوں چیزیں تھام لیں۔ پھول بہت تھے سر۔ اس کے انداز میں تشکر تھا۔ پھول بہت نہیں تھے، یہ تو مرجھا جائیں گے، مگر یہ گفٹ تو تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ میری مادہ پرست سوچ کی پرواز یہیں تک تھی۔ مرجھانے سے کیا ہوتا ہے سر؟ ان کی خوشبو، ان کا اثر، اور سب سے بڑھ کر ان کا میسج نہیں ختم ہوتا۔ سرخ گلابوں کے بوکے کو چہرے کے قریب لے جا کر اس نے آنکھیں موند کر اسے سونگا۔ اچھا کھولو تو بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کیسا لگا۔ میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی مومو کی بات پر غور نہیں کیا تھا۔
وہ پھول گاڑی کی چھت پر رکھ کر وہیں پورچ میں کھڑے کھڑے احتیاط سے ریپر کھولنے لگی۔ میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کی ایکسائٹمنٹ سے محسوس ہو رہا تھا۔ واو، لائٹ پنک کلر کی ڈائل والی خوبصورت گھڑی اس کو بہت پسند آئی تھی۔ اس نے جھٹ اس کو کلائی پر پہنا۔ یہ سٹریپ بند کر دیں سر، اس نے معصومانہ انداز میں اپنی کلائی میری جانب بڑھائی۔ میں نے مسکراتے ہوئے پنک کلر کا سٹریپ بند کر دیا۔ کتنی اچھی ہے نا، تھینک یو سر۔ مختلف زاویوں سے گھڑی کو اپنی دودھیا کلائی پر سجا دیکھنے کے بعد اس نے بہت تشکر سے کہا تھا، ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، کارنامہ تو تم نے انجام دیا ہے۔ اچھا آپ اندر آنے دو، کب سے ہم پوچھ میں کھڑے ہیں، اور حیدر کہاں ہے؟ اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میں نے پوچھ لیا۔ پاپا اپنے بیڈ روم میں۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اس سے حیدر کی جانب سے ملنے والے تحفے کے متعلق پوچھوں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ حیدر کے پاس اسے دینے کے لیے ایک نرم مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب بیٹھے، میں ذرا نوڈلز لے آؤں۔ مجھے اسٹڈی روم میں بٹھا کر وہ جانے لگی تو میں نے اسے روکنا چاہا۔ یہ کھانا پینا بعد میں ہوتا رہے گا، ابھی تو بیٹھو۔ نہیں سر، پھر وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی اور آپ دوبارہ گرم کی ہوئی چیزیں پسند نہیں کرتے، وہ کہہ کر چلی گئی اور میں مسکرا کر رہ گیا۔ جب سے مومو نے 14ویں سن میں قدم رکھا تھا اس کو کوکنگ کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ مقول آنٹی کے وہ حیدر یا ان کے لیے نہیں، صرف میرے لیے کبھی چائنیز تو کبھی دیسی مرغن کھانے بناتی تھی۔ شاید اس کا یہ شوق اس دن کے بعد پیدا ہوا تھا جب میں نے اسے باتوں باتوں میں کہا تھا مجھے اچھا کھانے کا شوق ہے۔ وہ نوڈلز لینے گئی تو میں قدرے فراغت سے اسٹڈی روم کا جائزہ لینے لگا۔ میری اور مومو کی کرسی کے درمیان بچھی میز پر رکھے مومو کے اسکول بیگ کی زپ کھلی ہوئی تھی، جس میں سے ایک رنگ برنگی سی کتاب جھانک رہی تھی۔ میں نے قدرے متجسس سا ہو کر وہ کتاب، جو دراصل ایک کلرفل سی ڈائری تھی، نکال لی۔ مومو ڈائری نہیں لکھتی تھی۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا، وہاں آمنہ اکرام اسکریپ بک لکھا تھا۔ وہ اس کی دوست آمنہ اکرام کی اسکریپ بک تھی، جو اس نے یقیناً مومو کو فل کرنے کے لیے دی ہوگی۔ چونکہ وہ ایک قطعاً غیر پرائیویٹ شے تھی، اس لیے میں اس کے صفحے الٹ پلٹ کر پڑھنے لگا۔ ایک صفحے پر آ کر میں ٹھٹک کر رکا۔ صفحے کے اوپر نیلے مارکر سے یور فرسٹ کرش لکھا تھا۔ نیچے آدھا صفحہ فل تھا جس میں ہر سطر میں لڑکیوں نے اپنے نام کے سامنے اپنے کرشز لکھ رکھے تھے۔ میں نے صفحے کے وسط میں آخری لکھی ہوئی سطر پڑھی، مہر النساء، مائی فرسٹ کرش واز ذوالفقار علی بھٹو۔ میں نے اسکریپ بک بند کر کے اسے میز پر واپس رکھ دیا۔ چند برس پہلے سوچی گئی ایک کام خیالی آہستہ آہستہ میرے شک میں بدلتی جا رہی تھی۔ آہٹ پر میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مومو ہاتھ میں بھاپ اڑاتے نوڈلز کے پیالوں سے سجی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ میں نے قدرے بے توجہی سے نوڈلز کھایا۔ آپ کو اچھی نہیں لگی؟ مومو اور دوسرے کی عدم موجودگی محسوس نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں اتر گیا۔ نہیں، یہ بہت اچھے ہیں، مگر مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ میں نے پیالہ میز پر رکھ دیا۔ کیا بات سر؟ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ مومو، میں نے یہ اسکریپ بک پڑھی ہے۔ یو ڈونٹ مائنڈ اٹ رائٹ؟ ناٹ ایٹ آل سر۔ تم نے لکھا تمہارا فرسٹ کرش ذوالفقار علی بھٹو تھا، رائٹ؟ میں سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی سر، وہ اب بھی کچھ الجھی سی تھی۔ مومو، تمہاری عمر کیا ہے؟ 14 سال۔ اور تمہارا خیال ہے تمہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے؟ سر، یہ صرف ایک مذاق تھا، فرینڈز کے درمیان ایک ہلکا پھلکا سا مذاق۔ یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی بجائے اپنی عمر کے مطابق فیشن، کپڑوں، جیولری اور مہندی کے ڈیزائنوں میں دلچسپی لیا کرو۔ اپنی عمر سے آگے بھاگو گی تو تھک جاؤ گی مومو۔ وہ سر جھٹک کر کتابیں کھولنے لگی۔ یہ اس کا خفگی کا اظہار تھا۔ میں نے گہری سانس بھر کر ٹھنڈے ہوتے نوڈلز کے پیالوں کو دیکھا، جن کی تعریف میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں کی تھی۔ مومو، جانتی ہو تمہارے ہاتھوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس روز اس کی لمبی پتلی آرٹسٹک انگلیوں کو دیکھ کر میں نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ وہ ہنس دی۔ جی یہی کہ میں پینٹر یا سرجن بنوں گی۔ میڈیکل میں تو تمہیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ آرٹ کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر پین لبوں میں دبا کر سوچ کر بولی، میں اکثر اسکیچز بناتی رہتی ہوں، دکھاؤں آپ کو؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مومو پہلی دفعہ کوئی بات میرے علم میں لائے بغیر کرتی رہی تھی، ورنہ وہ تو ہر کام مجھے بتا کر کرتی تھی۔
اور تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا؟ میں نے خفگی سے شکوہ کیا۔ وہ بہت اچھے نہیں ہیں۔ وہ جھینپ گئی۔ میں نے میز پر رکھا اخبار منہ کے آگے کر لیا۔ اس نے اخبار کھینچ لیا۔ میں کوئی مائیکل اینجلو نہیں بن گئی جو آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ میں نے صرف 2-4 تصویریں بنائی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اتنی بھیانک ہیں کہ آپ مروت میں بھی تعریف نہیں کریں گے، اس لیے زیادہ خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے خفگی دکھائی تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ بڑے بے نیاز انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی نہیں دکھاؤں گی۔ اس کے سٹائل پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا جاؤ لے کر آؤ۔ وہ بے نیازی ختم کر کے فوراً اندر بھاگی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ نمودار ہوئی تو ہاتھ میں ایک کاپی تھی۔ یہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اس نے قدرے تذبذب سے کاپی میری جانب بڑھائی۔ وہ جنہیں 2-4 تصویریں کہہ رہی تھی وہ تقریباً 20 کے قریب تھیں اور بہت اچھی تھی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ اینجلو ٹائپ کا آرٹ نہیں تھا، مگر اس کی عمر کے لحاظ سے اس نے کافی اچھا بنا لیا تھا۔ اس کی پینٹنگز دیکھ کر مجھے بے اختیار کچھ یاد آیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی ہیں مومو، بہت زیادہ۔ تم کوئی آرٹ اکیڈمی کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ میں نے اسے مشورہ دیا، مگر اس کا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ سر ابھی میرا میٹرک تو ختم ہو جائے، یہ پینٹنگ وغیرہ تو ساری عمر ہوتی رہے گی۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ میں اس کے اندر کے مصور کو باہر نکالنا چاہتا تھا، اس لیے میرے اصرار پر اس نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر اسکیچز بنانے شروع کر دیے۔ میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ وہ میرا اسکیچ بنائے، مگر وہ ٹال جاتی۔ اس کے کیمسٹری کے پریکٹیکل سے پچھلی شام میں اس کی طرف معمول سے قدرے پہلے آ گیا۔ پیپرز میں اسے ٹیوشن نہیں پڑھاتا تھا، اس لیے اب کافی دنوں بعد آج آیا تھا۔ دیکھ لوں اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے مجھے علم تھا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج بھی ماضی پر نگاہ ڈالوں تو سوچتا ہوں کہ روزانہ شام کی وہ 1 گھنٹے کی ٹیوشن تو محض ایک فارمیلٹی تھی، ورنہ وہ زمانہ ٹیوشنز کا ہرگز نہ تھا۔ مجھے اور مومو کو روز شام کو 1 گھنٹہ ایک ساتھ بیٹھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب ہم بھولے سے بھی ٹیوشن ختم کرنے کا نہیں سوچتے تھے۔ اوہ، میں بھی بات کرتے کرتے کدھر نکل جاتا ہوں۔ بوڑھا ہو گیا ہوں نا، بڑھاپا انسان کو قدرے سنکی کر دیتا ہے۔ اب تو یادداشت بھی نہیں رہی، اسی لیے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں۔ خیر میں آپ کو مہر النساء کی کہانی سنا رہا تھا، اور شاید اس کے کیمسٹری کے پریکٹیکل سے پچھلی شام کا تذکرہ کر رہا تھا۔ سر آپ اتنے دنوں بعد؟ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں بھئی، تیاری ہو گئی پریکٹیکل کی؟ میں بے تکلفی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کاپی کمپلیٹ ہے؟ میڈم کے سائن کرانے ہیں؟ جی سر، سب کچھ کمپلیٹ ہے۔ آپ یہ سیب لینا۔ سیبوں کی پلیٹ میری جانب کھسکا کر وہ فریج کی طرف بڑھی۔ میں نے تو پیپر سے بھی پہلے سائن کروا لیے تھے۔ فریج میں سے انگوروں کا لفافہ نکالتے ہوئے وہ بتانے لگی۔ دیٹس گڈ۔ میں نے سیب کی کاش منہ میں رکھی۔ تمام انگور اس نے ٹوکری میں ڈال کر سنک کے آگے رکھے اور پھر ان کو اچھی طرح دھو کر اور پانی نتھار کر میرے سامنے میز پر رکھ دیے۔ اس کو علم تھا کہ میں سیب سے زیادہ انگور شوق سے کھاتا ہوں۔ لینا سر۔ اس نے ایک صاف پلیٹ بھی میرے سامنے رکھ دی۔ لیتا ہوں، تم ذرا ایک دفعہ مجھے پریکٹیکل نوٹ بک دکھاؤ، میں اپنی تسلی کر لوں۔ میں انگوروں کے گچھے سے انگور توڑنے لگا۔ وہ تو سر، اس نے قدرے ہچکچاہٹ سے مجھے دیکھا۔ وہ صدف نے مجھ سے مانگ لی تھی، اس کو کچھ ڈائیگرامز بنانی تھی۔ مومو، میں نے بے یقینی سے مومو کو دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم نے کاپی صدف کو کیوں دے دی؟ کوئی پیپر سے پچھلے دن بھی کاپی دیا کرتا ہے؟ مجھے اس کی نرم دلی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کل اگر وہ کاپی نہ لائی اور تمہارا کوئی سخت قسم کا ایگزامنر آ گیا تو وہ تمہیں فیل کر دے گا۔ وہ لے آئے گی سر، اس بیچاری نے چند ڈائیگرامز بنانی تھی۔ سارا سال کیوں نہ بنائی اس نے ڈائیگرامز؟ اس کی کوئی مجبوری ہوگی سر، وہ مطمئن تھی۔ اور اگر وہ نہ لائی تو کیا کرو گی پھر؟ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ مومو نے ایک لمحے کو خاموشی سے میرا چہرہ دیکھا، پھر بولی، سر جب میں نے کہا کہ وہ لے آئے گی تو وہ لے آئے گی۔ دنیا اتنی بھی بے اعتبار نہیں ہوتی۔ آپ یوں خواہ ہر کسی پر شک نہ کیا کریں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ شک؟ میں بھلا کب شک کرتا ہوں؟ سر آپ اپنے علاوہ کسی کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ آپ کو ہر بندے پر شک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا، حتیٰ کہ مجھ پر بھی۔ وہ بہت آرام سے انگور کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسی لیے کہہ رہی ہوں یوں شک نہ کریں، وہ لے آئے گی۔ مومو کی بات درست نکلی۔ وہ اس کی کلاس فیلو صدف واقعی اگلے دن کاپی لے آئی۔ یہ ایک چھوٹی سی غیر اہم بات تھی،
مگر اس چھوٹی سی غیر اہم بات نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ مجھے اس دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں، حتیٰ کہ مومو پر بھی نہیں۔ اس روز تو معجزہ ہی ہو گیا۔ صبح 6 بجے کے قریب جب میں اپنے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر موجود پارک میں پتھریلی روش پر جاگنگ کر رہا تھا، مجھے سامنے سے مومو آتی دکھائی دی۔ ہیلو سر، میرے مخالف سمت میں آتی بلو جینز اور شرٹ میں ملبوس مومو نے ہاتھ ہلاتے ہوئے بھاگ کر میرا اور اپنے درمیان موجود فاصلہ طے کیا، پھر میرے ساتھ پہنچ کر رخ اس طرف کر لیا جس طرف میں بھاگ رہا تھا۔ وعلیکم، ہیلو لٹل گرل۔ میں اسے اپنے بائیں جانب بھاگتے دیکھ کر بے اختیار مسکرایا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم جاگنگ کرنے لگی ہو۔ میری دائیں جانب گھاس پر چند لڑکے بیٹھے ایکسرسائز کر رہے تھے، چند خواتین بھی معمول کے مطابق واک کر رہی تھیں۔ پارک میں روزانہ کی طرح رونق تھی، مگر مجھے صحیح معنوں میں رونق آج لگی تھی۔ کیا مجھے وجہ بتانے کی ضرورت ہے؟ صبح جلدی اٹھنا بہت مشکل کام ہے سر، مجھے نہیں لگتا کہ میں اسے جاری رکھ پاؤں گی۔ وہ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے ہی ہانپ گئی تھی۔ آپ کو اکیلے بھاگنا ہے تو شوق سے بھاگیں، ورنہ مجھے جوائن کر لیں، وہ ایک بینچ کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، تو میں بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ تم میری روٹین خراب کر رہی ہو لڑکی، اتنی ینگ ہو اور ایک چکر بھی نہیں لگایا، اور میں تم سے عمر میں اتنا بڑا ہوں پھر بھی روز یہاں کے 8 چکر لگا لیتا ہوں۔ ارے سر، بندے کا دل جوان ہونا چاہیے، عمر سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ پھر تنفس بحال کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر جا رہی ہوں، کالج بھی جانا ہے۔ وہ ان دنوں فرسٹ ایئر میں تھی۔ یوں کرو، میرے گھر چلو اور کافی پیو۔ کافی اور کتابوں کے معاملے میں میرا اور مومو کا ذوق ایک سا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، واپسی پر ہم بھاگنے کی بجائے چل رہے تھے۔ اب وہ میرے دائیں جانب تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی، کتنی نازک سی تھی۔ اس کا سر میرے کندھے سے بھی نیچے آتا تھا۔ ایک بات پوچھوں سر؟ قریب لگے ایک درخت کی ٹہنی سے پتا توڑ کر دونوں ہاتھوں میں لیے وہ اس کے ٹکڑے کرنے لگی۔ اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ اس لیے کہ کہیں آپ مائنڈ نہ کر جائیں۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ پوچھو، آپ کو نائمہ آنٹی یاد ہیں؟ میں نے نظر اٹھا کر حیرت سے اس غیر متوقع سوال پر اسے دیکھا۔ وہ پتے کے ٹکڑے کرتے ہوئے انہیں روش پر پھینک رہی تھی۔ ہاں، تھوڑی بہت۔ سر، آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ آپ نے منگنی کیوں توڑی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور نگاہیں پتے پر تھیں، جو اب تک آدھا رہ گیا تھا۔ میں بہت امیر نہیں ہوں مومو، اور میرے ہمراہی میں اس کی بہت سی خواہشات تشنہ رہ جاتی۔ اس کے پاس مجھ سے بہتر چوائس تھی۔ یعنی اب آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اور ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اب میرڈ ہے۔ کل دادو نے مجھے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کے بچے چھین کر ان کو طلاق دے دی ہے۔ واٹ؟ میں نے رک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ وہ ان کے کریکٹر پر شک کرتا تھا۔ مومو سر جھکائے بتا رہی تھی۔ میرے تھمے قدم چلے تو وہ بھی ساتھ چل دی۔ وہ اب واپس آ گئی ہے۔ اب آپ… وہ چیپٹر کلوز ہو چکا مومو۔ وہ ایک بے وفا عورت تھی اور ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر بے وفائی نہیں۔ میری بات پر اس نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اوکے سر کہہ دیا۔ پارک سے نکل کر مومو نے اپنے سائیکل کو ان لاک کیا، پھر دونوں ہاتھ اس کے ہینڈل پر رکھ کر اسے ساتھ چلاتے ہوئے پیدل میرے ہمراہ میرے گھر کی جانب چل پڑی۔ آپ کی اس گھر کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی چل رہی ہے کیا؟ میرے لیونگ روم میں کھڑے ہو کر کافی دیر ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا تھا۔ لیونگ روم کے صوفوں کا کپڑا میلا ہو رہا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر رات کے کھانے کے برتن جوں کے توں رکھے تھے۔ لیونگ روم سے ملحقہ اوپن کچن کے کاؤنٹر پر تولیہ بھی پڑا تھا۔ میں نے قدرے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ سوری چھوٹی لڑکی، مگر میں ایسے ہی رہتا ہوں۔ وہ لیونگ روم میں رکھے برتن اٹھا کر کچن میں بنے سنک میں رکھنے لگی۔ میں ذرا چینج کر رہا ہوں، تم بیٹھو۔ اس کو وہیں چھوڑ کر میں آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نہا دھو کر تولیے سے بال رگڑتے ہوئے نکلا تو یکدم اپنے بیڈ روم کی دہلیز پر رک گیا۔ لیونگ روم کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ تمام چیزیں سلیقے سے رکھی تھی۔ انڈور پلانٹس کو پانی دے کر ان کی جگہیں تبدیل کر دی گئی تھیں۔ میلے برتن اب چمکتے دمکتے اپنی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا لیونگ روم میں آیا۔ مجھے مومو دائیں جانب کچن میں چولہے کے آگے کھڑی دکھائی دی۔ آہٹ پر وہ مڑی۔ آ گئے آپ؟ چلیں ناشتہ کر لیں۔ اس نے چولہا بند کر کے فرائنگ پین سے تلے ہوئے انڈے پلیٹ میں نکالے، دوسری پلیٹ میں ٹوسٹ رکھے
اور کافی کے 2 بھاپ اڑاتے مگوں کے ساتھ سلیقے سے ٹرے میں سجا کر لیونگ روم میں لے آئی۔ یہ زیادہ شوگر والی آپ کی اور یہ کم شوگر والی میری۔ مجھے میرا کپ تھما کر وہ مزے سے بولی۔ اتنی سی دیر میں تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ میری حیرت پر وہ مسکرائی اور شانے اچکا دیے۔ بس کر لیا۔ اس روز پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے ذائقے دار ناشتہ کیا تھا۔ جو مزہ اور ذائقہ مومو کے تلے ہوئے انڈے میں تھا وہ مجھے پوری دنیا میں 7 اسٹار ہوٹل سے لے کر ڈرائیور ہوٹلز تک کہیں نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد اکثر ہی وہ جاگنگ کے بعد میرے ساتھ گھر آ جاتی اور نہ صرف یہ کہ میرے لیے ناشتہ بناتی بلکہ کبھی کبھار تو پورے ہفتے کے کپڑے بھی استری کر جاتی۔ پہلے کپڑے میں استری کرتا تھا، برتن خود دھوتا تھا، نوکر کبھی رکھے نہیں کہ ان پر بھروسہ نہ تھا۔ صفائی البتہ ہفتے میں 3 دن مسز کمال کی نوکرانی آ کر جاتی تھی، ورنہ تو میں کھانا بھی بدمزہ ہی صحیح خود ہی بناتا تھا۔ لیکن پھر مومو نے میرا ہر کام نامحسوس انداز میں اپنے ذمے لے لیا۔ وہ تو میرے پودوں تک کا خیال رکھتی تھی، اور پھر ایک دفعہ تو وہ ہفتے بھر کے لیے کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے کراچی چلی گئی۔ اس پورے ہفتے میں مومو پر بے حد انحصار کرنے کے بعد میں تو بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ کافی عرصے تک کچن سے دور رہنے کے باعث میں تو انڈے تلنا بھی بھول چکا تھا۔ میرے جوتے، موزے، ٹائی سب کچھ مومو رکھنے لگی تھی۔ اس ایک ہفتے میں مومو مجھے بہت یاد آئی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کی میری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ اب وہ آئے گی تو اس سے کہہ دوں گا کہ میرے کام نہ کیا کرے، تاکہ میں اس کی غیر موجودگی میں مفلوج ہو کر نہ رہ جاؤں۔ مگر جب وہ ہنستی مسکراتی لڑکی واپس آئی تو میں نے کچھ بھی کہنے کا ارادہ بدل ڈالا۔ اگر وہ میرا کام کر ہی دیتی تھی تو اس میں میرا فائدہ اور اس کی خوشی تھی۔ میں نے اسے مجبور تو نہیں کیا تھا، آخر میں بھی اسے ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میرے اندر کے خود غرض انسان نے مجھے اس سے کچھ بھی نہ کہنے دیا۔ مومو تو کچن میں حیدر کے لیے سوپ بنا رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تم بیٹھو میں مومو کو بلاتی ہوں۔ مجھے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر آنٹی جو حیدر کے کمرے سے نکل رہی تھی شفقت سے مسکراتے ہوئے کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ میں حیدر کے متعلق پریشان سا ہو کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تکیوں کے سہارے آنکھیں مودے بستر پر نیم دراز تھا۔ دستک پر آنکھیں کھول دی، مجھے دیکھ کر نقاہت سے مسکرایا۔ آؤ حسان، کیا حال بنایا ہے حیدر؟ میں تعصب سے اس کے پُز مردہ اور کمزور چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ارے کچھ نہیں، معمولی سا بخار ہے۔ مگر میری والدہ محترمہ اور اسی پر ہاتھ میں ٹرے لیے مومو اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر حیدر کے لبوں پر فخریہ مسکراہٹ بکھر گئی اور مس مہر النساء نے ہوا بنا کر رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ اس نے میز پر ٹرے رکھی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر پیالے اور چمچہ سیٹ کرنے لگی۔ ہوا کسی نے نہیں بنایا پاپا، آپ بیمار ہیں اور مومو بیماروں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے، وہ بڑے منمانے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ آج اس نے کڑھائی والی پوری آستین کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور کندھوں پر لمبا سا دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا۔ آج وہ مجھے بڑی بڑی اور پہلے کی نسبت مختلف لگی تھی۔ میری بیٹی بہت کیئرنگ ہے، جہاں جائے گی محبتیں اور خلوص بانٹے گی۔ حیدر فخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرارت سے مسکرا کر مومو کو دیکھا۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح شرمائی یا گھبرائی نہیں بلکہ پورے اعتماد سے مسکرائی تھی۔ ہماری مومو ہر معاملے میں بہترین ہے۔ میں نے بھی حیدر کی تائید کی۔ مومو نے ایک پیالہ حیدر کو تھمایا جس نے سیدھے ہو کر ٹیک لگائی اور دوسرا پیالہ اس نے میری سائڈ والی ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے ایک چمچہ سوپ کا لیا، اس میں ساسز کم تھے، غالباً وہ حیدر کے لیے غذائی اعتبار سے بنایا گیا سوپ تھا۔ میں نے خاموشی سے دوسرا چمچہ لے لیا، حالانکہ میں تیز قسم کی چلی ساس ڈالنے کا عادی تھا۔ یہ چلی ساس سر، مومو نے چلی ساس کی بوتل چند لمحوں بعد مجھے لا کر دی اور پھر خود ہی چند قطرے ڈال کر بوتل ٹرے میں رکھ دی۔ میں اسے بس دیکھ کر رہ گیا، پتہ نہیں اسے کیسے ہر بات کا بغیر کہے علم ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں کو سوپ سرو کر کے وہ حیدر کے سراہنے آ کر بیٹھ گئی۔ پاپا ایک مشورہ دوں، آپ شادی کر لیں۔ مومو حیدر کے لہجے میں خفگی تھی۔ پاپا کر لینا شادی، میری فرینڈ کی بڑی بہن ہے سارا، اتنی کیوٹ اور سویٹ ہے نا وہ، اس کو ہر کام آتا ہے، آپ کے لیے پرفیکٹ ہے، وہ بڑے جوش سے بتا رہی تھی۔ عمر کیا ہے؟ حیدر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھا۔ 19 کی ہے، مومو نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ جواب میں حیدر نے گھور کر اسے دیکھا۔
मिस मेहरुन्निसा, बीमार मैं हूँ और दिमाग आपका चल गया है। क्या हुआ पापा? वो वाकई नहीं समझी थी। मेहरुन्निसा बीबी, मैंने इसे मुखातिब किया। हैदर और मुझे जब भी इसे छेड़ना होता, हम इसे मेहरुन्निसा कहकर पुकारते थे। आप एक गलत बात कर रही हैं। वो लड़की 19 साल की है और आपके वालिद माजिद 40वें सन को क्रॉस कर चुके हैं। इससे क्या होता है सर? बंदे का जहन मिलना चाहिए। बहुत कुछ होता है मोमो, उम्र से ही तो सब कुछ होता है, हैदर संजीदगी से कह रहा था। मैं एक शादी कर चुका हूँ, मेरी एक जवान बेटी है। अगर इन लोगों को दौलत का लालच ना हो तो वो क्यों इसकी शादी मुझसे करेंगे? पर आप इतने यंग लगते हैं और आप इतने हैंडसम भी हैं। वो बहस करने के मूड में थी। यंग लगने और हैंडसम होने से कुछ नहीं होता। उम्रों के फर्क कभी नहीं मिटते मोमो, मैंने हैदर की तायीद की। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 वर्ष की उम्र में बहुत कम उम्र हज़रत आयशा से शादी नहीं की थी, और वो एक मिसाली शादी थी। इसकी बात पर मैं लाजवाब सा हो गया। वो और बात थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी बात याद रखना मोमो, जो चीज़ें गैर फितरी होती हैं वो एक दिन ख़त्म होकर अपनी साबिका पोजीशन पर आ जाती हैं। हैदर का लहजा दो टोक था। मोमो ने मदद तलब निगाहों से मुझे देखा, मगर मैंने शाने उचका दिए। वो मायूसी होकर अपने नाखनों को देखने लगी। मैं इतवार के रोज़ मोमो को ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाता था, मगर इस इतवार आंटी ने बस इसरार मुझे चाय पर इनवाइट किया था। वो मुझे कुछ लोगों से मिलवाना चाहती थी। मैं 5 बजे के करीब वहाँ चला गया। ड्राइंग रूम में हैदर और आंटी के अलावा एक खुश शक्ल मर्द के हमरा एक खूबसूरत सी 27-28 साल लड़की बैठी थी। ये मेरा कज़न है हसान, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। हैदर ने मेरा तारफ़ इनसे कराया। और हसान ये मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर बाबर रियाज हैं, और ये इनकी बहन मिस तानिया रियाज हैं। प्रोफेशन के एतबार से आर्किटेक्ट हैं और हमारे अगले प्रोजेक्ट में इनकी खातर खा मदद हमारे साथ होगी। मैंने एक रस्मी मुस्कुराहट इनकी जानिब उछाल दी। मुझे इनसे मुलाकात का कुछ मकसद समझ में आ रहा था, और यकीनन आपको भी आ रहा होगा। वो लोग जितनी देर बैठे रहे, मैं खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। जिस सोफे पर हैदर बैठा था, इसके पीछे दीवार की जगह कदावर फ्रेंच विंडो थी, जिसने पूरी दीवार की जगह घेर रखी थी। खिड़की के शफाफ शीशे के उस पार मुझे लॉन दिखाई दे रहा था। मोमो वहां खड़ी हलीमा को कोई काम कह रही थी। आज इसने बहुत प्यारी सी पिंक कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी। दुपट्टा इस दिन की निस्बत छोटा था और गले में झूल रहा था। कमीज के आस्तीन भी बहुत छोटी थी, जो इस पर बहुत अच्छी लगती थी। मेहमानों के सामने वो चाय और दीगर लवाजमात सर्व करते वक्त ही आई। मुझे देखकर इसे हैरत हुई। इसने गालिबन मुझे आते हुए नहीं देखा था। मुझे सलाम करके वो फौरन अंदर चली गई, और थोड़ी देर बाद इसकी वापसी ब्राउनीज की एक प्लेट के साथ हुई थी। मैंने बनाकर रखी थी आपके लिए। मुझे पता नहीं था कि आप आए हुए हैं, वरना पहले ले आती। ट्राली में मेरे सामने ब्राउनीज की प्लेट रखते हुए इसने आहिस्ता से कहा। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया। आंटी मेरे करीब ही बैठी थी। ब्राउनीज की प्लेट देखकर उन्होंने मोमो को घूरा और दूसरी जानब देखने लगी। आंटी ने आहिस्ता से मुझे मुखातिब किया। कब से कह रही हूँ हलीमा से ब्राउनीज भी साथ ले आए, मगर वो कह रही थी मोमो बीबी ने ब्राउनीज को हाथ भी लगाने से मना किया है। अब समझ में आया, तुम्हारे लिए रखी थी। मुझसे पहले पूछ लेती मेरी लाडो, तुम्हारे सर को तो सुबह ही मैं इनवाइट कर चुकी थी। इसने ब्राउनीज सिर्फ मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि मैं वो बहुत शौक से खाता था। मैंने मुस्कुरा कर इसे देखा। थैंक यू लिटिल गर्ल। ये पहली बार था जब मैंने मोमो को थैंक यू बोला था, वरना हमेशा इसकी हर खिदमत को मैं फॉर ग्रांटेड लेता था। मेरे शुक्रिया पर वो मुस्कुराई। वो लोग चले गए तो हैदर भी उठ गया। इसको कोई ज़रूरी काम था। हलीमा बर्तन उठाने लगी। मोमो कदरे तसाहल से मेरे और आंटी के साथ बैठ गई। हलीमा चली गई तो आंटी ने मुझे मुखातिब किया। तुम्हें तानिया कैसे लगी? अच्छी थी, मैंने गोया अनजान बनकर कहा। तानिया और बाबर हाल ही में पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। बाबर कॉलेज के ज़माने से हैदर का दोस्त है। इसके रिश्तेदारों में तानिया के जोड़ का कोई लड़का नहीं, बल्कि सच कहूँ तो इसके रिश्तेदार खासे लालची वाक़े हुए हैं। इसने हैदर से तानिया के रिश्ते के लिए कहा था। मेरे और हैदर के जहन में सिर्फ तुम्हारा नाम आया था। बोलो तुम क्या कहते हो? मैंने लम्हा भर को सोचा। सोच कर बताऊँगा। वैसे लोग अच्छे हैं। अच्छे क्या, बहुत अच्छे हैं। कनाडा में इनका घर स्बीन के घर के करीब था। आंटी ने अपनी भांजी स्बीन का नाम लिया, जो पिछले कई सालों से कनाडा में मुकीम थी।
سبین بتاتی ہے تانیہ بہت اچھی اور شریف لڑکی ہے، ایشیائی کھانوں میں ماہر ہے اور بہت کلچرڈ ہے۔ وہ تو رشتے کی بات سن کر اتنی خوش ہوئی، کہتی تھی میرا کوئی بھائی نہیں ہے ورنہ میں تانیہ کو اس کے لیے مانگ لیتی۔ بیٹے بھی میرے چھوٹے ہیں، آپ حسان کے لیے لے لیں اسے۔ میں بے اختیار مسکرایا۔ سبین سے میرا براہ راست کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ حیدر کی کزن تھی، پھر بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ کیسی ہے سبین؟ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں اس کے۔ ابھی حال ہی میں اس کے شوہر نے بہت بڑا گھر لیا ہے۔ مجھ سے کہتی ہے آپ اور مومو میرے پاس آ جائیں، میرا اتنے بڑے گھر میں دل نہیں لگتا۔ ارے نہیں آنٹی، مومو کو کینیڈا مت لے کر جائیں، میں بالکل مفلوج ہو کر رہ جاؤں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے مومو کو دیکھا جو ہمارے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ میری بات پر مسکرائی نہیں، بس بہت خاموش نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی بھویں تنی ہوئی تھی اور وہ بالکل چپ تھی۔ میں ذرا کچن کو دیکھوں۔ آنٹی کسی کام کو یاد کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مومو کو دیکھا، وہ بالکل اسی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ الجھن ہوئی۔ مومو، تو آپ دادوں کو سوچ کر بتائیں گے، اور آپ کو وہ لوگ اچھے لگے ہیں؟ وہ ایک دم بہت کاٹدار لہجے میں بولی، اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ تانیہ اور بابر کی بات کر رہی ہو؟ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ تو آپ دادوں کو سوچ کر بتائیں گے، وہ اسی 2 ٹوک انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے مومو؟ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تو آپ شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور صدمہ بھی۔ ہاں کرنی تو ہے نا، تو کر رہا ہوں، مگر تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے؟ میں اس کے رویے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ سر آپ کو وہ لڑکی نظر آ گئی جس کو آپ جانتے تک نہیں؟ اور اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ اور 15.5 برس سے مومو کہیں نظر نہیں آئی آپ کو؟ آج آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر رہے ہیں؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مومو، میں اتنی زور سے گرجا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا بات کی ہے؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے، میں نے صرف یہی کہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر اس تانیہ ریاض سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ مجھ سے بہتر ہے؟ اس کا لہجہ شاکی تھا۔ وہ اتنی آسانی سے وہ بات کر رہی تھی جس کا تصور میں نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ شٹ اپ مومو، جسٹ شٹ اپ، جسٹ شٹ دا ہیل اپ۔ میں نے بے اختیار دروازے کو دیکھا۔ اگر کسی نے تمہاری بکواس سن لی تو؟ میرے خدا، میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور تم؟ او گاڈ! بے یقینی، دکھ، صدمہ، استعجاب کے مارے میرے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ آپ مجھے 15.5 سالوں سے جانتے ہیں۔ میرے کان میں اذان آپ نے دی تھی سر۔ آپ تو مجھ سے واقف ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا آئی لو یو مومو، اور اب؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک دفعہ پھر گرنے لگے تھے۔ اور اب کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ بات برے اور اچھے کی نہیں ہے مومو، میں بھلا کیسے تم سے شادی کر سکتا ہوں؟ اوہ گاڈ! مجھے وہ فکرہ کہتے ہوئے بھی برا لگ رہا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے بڑھ کر کوئی ریلیشن نہیں، اور مجھے تم سے بہت محبت ہے، مگر ایک چھوٹی سی دوست کی طرح۔ لیکن تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ اگر حیدر کو علم ہو گیا تو؟ تم جانتی ہو میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو کر میرے سامنے آئی۔ باپ کی جگہ؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں؟ ان 15.5 برسوں میں کب آپ نے مجھے بیٹا کہا؟ کب مجھے مائی چائلڈ کہہ کر مخاطب کیا؟ کب کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ آپ میرے باپ ہیں نہ باپ کی طرح ہیں۔ باپ صرف ایک ہوتا ہے جو میرا آلریڈی ہے۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے مومو۔ میں ٹپٹ کر بولا، مگر وہ اسی نڈر آواز میں میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھی۔ بہت سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس آپس میں شادی کر لیتے ہیں، تو کیا دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ منہ بولے رشتے کچھ نہیں ہوتے، اور ہمارے درمیان تو کوئی منہ بولا رشتہ ہے بھی نہیں۔ تم؟ شدید صدمے اور بے یقینی کی حالت میں میں مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ تمہاری عمر ہے شادی کی بات کرنے کی؟ افسانوں اور ناولوں نے تمہارے ذہن میں فطور ڈال دیا ہے۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو۔ تم تو 16 برس کی بھی نہیں ہوئی، اور میں تم سے 22 سال بڑا ہوں۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا سر۔ اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے۔
بہت کچھ ہوتا ہے. تم الیکٹرا کمپلیکس کا شکار ہو. الیکٹرا کمپلیکس وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا. ایک چھوٹی سی نفسیاتی بیماری جو کچھ لڑکیوں میں ہوتی ہے. دراصل یہ ایک لڑکی کا اس کی ماں سے حسد کا نام ہے. ماں سے حسد؟ اس نے خائف سی ہو کر مجھے دیکھا. یکدم مجھے احساس ہوا کہ مومو نے تو ماں کو دیکھا ہی نہیں تھا. دراصل جو لڑکیاں ذہنی طور پر جلدی میچور ہو جاتی ہیں ان کے اندر 50+ مردوں کے لیے ایک پسندیدگی ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ بڑی عمر کے مردوں میں بیک وقت محبوب اور باپ دونوں کو تلاش کرتی ہیں. ایسی لڑکی کی شادی اگر اس کی عمر کے لڑکے سے کر دی جائے تو وہ ذہنی سطح نہ ملنے کے باعث ناکام ہو جاتی ہے. اور یہ ادھر ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ جب وہ لڑکی 30-35 برس کی عمر کو پہنچتی ہے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے. تم نے ضرور آنٹیوں ٹائپ خواتین کو ینگ سے سیکرٹری رکھ کر ان کے آگے پیچھے پھرتے دیکھا ہوگا. تو یہی الیکٹرا کمپلیکس ہوتا ہے. وہ ہکا بکا سی میری جانب دیکھ رہی تھی. تو آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ پھر وہی شادی. میں چکرا کر رہ گیا. میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا. میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں. میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دکھ کے مارے مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا. میں تو سمجھتی تھی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اس کی لمبی پلکیں ایک دفعہ پھر بھیگ گئیں. جیسے میں آپ سے کرتی ہوں. بچوں والی باتیں مت کرو مومو. جس کو تم محبت سمجھ رہی ہو وہ صرف ایک وقتی اور جذباتی اٹریکشن ہے. ذرا بڑی ہوگی تو تمہیں اس فضول اور احمقانہ خیال پر ہنسی آئے گی. میرا لہجہ وسیلہ اور بے حد روکھا تھا. اب میری محبت کو فضول اور احمقانہ کہہ رہے ہیں. اس نے دکھ سے میرا چہرہ دیکھا. یہ محبت نہیں ہے مومو، یہ جذباتی اٹریکشن ہے. تمہیں بڑی عمر کا مرد اچھا لگتا ہے کیونکہ تمہیں باپ کی محبت نہیں ملی. سارا قصور ہی حیدر کا ہے. اس نے تمہیں کبھی محبت دی ہی نہیں. اس لیے تم اپنے باپ کی عمر کے ہر آدمی میں اپنا باپ تلاش کرتی ہو. جانتی ہو میں روز تمہارے پاس کیوں آتا تھا؟ کیونکہ میں دیکھتا تھا حیدر تمہیں اگنور کرتا ہے. میں چاہتا تھا تمہاری ذات میں کہیں کوئی کمی، کوئی خلش نہ رہ جائے. اس لیے میں تمہیں توجہ دیتا تھا. مگر تم نے کتنا الٹا مطلب لیا میری محبت کا. مومو تم نادان ہو اور تم بیوقوف ہو. ہاں میں نادان ہوں، میں بیوقوف ہوں. مگر میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کی ہے. آپ سے سر. لیکن آپ کے خیال میں نفسیاتی مریض ہوں. وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کو تھامے صوفے پر گر گئی. آپ کو میں ذہنی بیماریوں کا شکار لگتی ہوں. میری آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. آپ کو میں ہمیشہ غلط اور چھوٹی لگتی ہوں. اس نے سر اٹھا کر آنسوؤں سے لبریز شکوہ کے نہ آنکھوں سے مجھے دیکھا. مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے. کیوں میں نے 15.5 برس تم پر ضائع کیے. میری بات پر وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. تم ایسی نکلو گی؟ کاش مجھے علم ہوتا. آئی ہیٹ یو مومو. میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے میز سے چابی اٹھائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ڈرائنگ روم سے نکل گیا. غصے، دکھ اور اضطراب سے میری عجیب کیفیت ہو رہی تھی. اگر حیرت کو اس کی باتوں کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا. میں نے ہمیشہ ایک استاد بن کر، ایک رہبر اور رہنما بن کر اس کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اور وہ اس قسم کے خیالات پال لے گی میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. پوسٹ کے قریب پہنچ کر ایک لحظہ کو رک کر میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کو دیکھا. قدآور کھڑکی کے شیشے کے اس پار مجھے مومو صوفے پر بیٹھی واضح دکھائی دے رہی تھی. ڈرائنگ روم کی چھت سے لٹکتے فانوس کی زرد روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. وہ رو رہی تھی. اس کا دوپٹہ کندھے سے لڑک کر نیچے گر چکا تھا. زرد روشنی میں اس کے دودیا بازو زرد لگ رہے تھے. اتنی دور سے بھی مجھے اس کا قدرے جھکا ہوا آنسوؤں سے تر چہرہ دکھائی دے رہا تھا. اس چہرے پر اتنا دکھ اور کرب تھا. میرا دل چاہا میں رک جاؤں اور واپس جا کر اسے سمجھاؤں، اس روتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کو چپ کراؤں. اس کو پہلی بار میں نے اس بری طرح سے روتے دیکھا تھا. اس کی بھوری آنکھوں میں کسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے نشان دکھائی دے رہے تھے. اپنی عزت نفس اور انا کھونے کے بعد اس نے مجھے بھی کھو دیا تھا. وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی. اس کے آنسوؤں میں مجھے اس کی ٹوٹتی بکھرتی ذات کی کیچیاں نظر آ رہی تھیں. اسے میں نے بہت رلایا تھا، بہت دکھی کر دیا تھا، مگر اس نے مجھ سے میرے حوصلے سے زیادہ مانگ لیا تھا. اس نے ناممکن بات کر دی تھی. میں اس کو چپ کرانا چاہتا تھا، اس کے آنسو پونچھنا چاہتا تھا، مگر میں نے رخ موڑ لیا اور اسے روتا چھوڑ کر چلا آیا. اس رات میں سو نہیں سکا.
तमाम रात बेचैनियों इज़्तिराब से बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरी। मुझे सोफे पर बैठी बालों में उंगलियां फंसाए वो रोती हुई छोटी सी लड़की याद आ रही थी, और मुझे पता था वो भी पूरी रात नहीं सोई होगी। सिर्फ मोमो को मेरे दिल की बात नहीं पता चल जाती थी, मुझे भी कभी कभी इसके दिल का हाल पता चल जाता था। सुबह उठकर मैंने फैसला कर लिया, फरार का फैसला। पता नहीं ये किससे फरार था, खुद अपने आप से या मोमो से। मैंने अपना बैग तैयार किया, ऑफिस से छुट्टी ली और ऑफिस के एक मुलाजिम सुल्तान को घर की निगरानी के लिए छोड़कर कराची चला आया। मैं कितने दिनों के लिए आया था मुझे कुछ इल्म नहीं था, बस इतना पता था कि मैं पीछे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर छोड़े बगैर भाग रहा था। कराची से मैं नॉर्दर्न एरियाज चला गया। कितने ही हफ्ते में पहाड़ों और चश्मों की खाक छानता रहा। एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे से तीसरे मैंने वो तमाम खूबसूरत मकामात देख लिए जो आज अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उस वक्त वो बहुत ही गैर तरक्की याफ्ता थे, सड़कें खराब और सहूलियात नापैद थी। फिर भी मैं नगर नगर घूमता रहा। 4 माह गुजर गए, मैं घर वापस नहीं गया, ना ही वहाँ फ़ोन करके हालात पता किए। फिर 5वां महीना शुरू होने से कबल मैं थक हार कर वापस इस्लामाबाद चला आया। वापस आया तो घर बहुत उजड़ा उजड़ा सा लगा। सुल्तान सफाई कर तो देता था, मगर ऊपर ऊपर से, दिल से नहीं। दिल से और दिल लगा कर तो मेरी चीज़ों का ख्याल सिर्फ मोमो रखती थी। सामान निकाल लाओ। गाड़ी की चाबी से डिग्गी खोलकर सुल्तान को हदायत देते हुए मैं अंदर आ गया। लिविंग रूम में रखे इंडोर प्लांट्स मुरझा से गए थे। मैंने कोट उतार कर सोफे पर फेंका। मैं बहुत थक चुका था। आखिर कितना भाग सकता था मोमो से। भागने से बेहतर था मैं इसके पास जाऊं और इसे समझाऊं, या फिर यूं जाहिर करूं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वो यकीनन चंद दिनों में अपनी इस नादानी को भूल जाएगी और हमारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी। रवैयों की बेसाख्ती तो वापस नहीं आ सकती थी, मगर बहरहाल मैं ये फैसला करके ही लौटा था। बड़े दिन लगा दिए आपने साहब। सुल्तान मेरा बड़ा वाला बैग उठाकर अंदर आ गया। कोई आया गया? मैं फ्रिज की जानिब बढ़ते हुए सरसरी अंदाज में पूछने लगा। हाँ जी, वो उन्होंने। इसने जैसे दिमाग पर जोर दिया। भला सा नाम था, पता नहीं, याद ही नहीं रहा। मगर उन्होंने जी आपके जाने के 2 माह बाद तक रोज़ शाम सुबह इधर के चक्कर लगाए थे। पता नहीं जी क्या मसला था, इनके चेहरे पर बड़ी परेशानी थी। मैं इन्हें हर बार बताता कि साहब के आने का कुछ पता नहीं, फिर भी वो कोई पैगाम दिया था इसने। मैंने उकता कर इसकी बात काटी। हाँ, 2 माह पहले जब उन्होंने आखिरी चक्कर लगाया था तो एक कागज़ दिया था, लेकिन एक ज़ुबानी पैगाम भी बहुत बार दिया था कि आपका फ़ोन आए तो बता दूं, मगर जी आपका फ़ोन ही नहीं आया, इसलिए। क्या पैगाम दिया था? मैंने पानी की बोतल लबों से हटाते हुए कदरे बेचैनी से इस्तफसार किया। पता नहीं मोमो ने मेरे लिए क्या पैगाम छोड़ा था। वो जी उन्होंने कहा था कि आपको बता दूं, मैंने बाबर साहब को अपनी बेटी की वजह से इनकार कर दिया है। इतनी बार उन्होंने मुझे बताया कि मुझे याद रह ही गया। मेरे हाथ से पानी की बोतल छूटते छूटते बची। कौन? हैदर आया था? सुबह शाम इधर हैदर आता रहा था। मैं फटी फटी निगाहों से सुल्तान को देख रहा था। हाँ जी, यही नाम था इनका। मेरे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन सिरक रही थी। कोई लड़की नहीं आई? ना जी, लड़की तो कोई नहीं आई। वही हैदर साहब आए थे, एक ख़त दे गए थे, फिर इसके बाद नहीं आए। 2 मिनट बाद वो ख़त ले आया। मैंने धड़कते दिल के साथ ख़त खोला। वो हैदर की हैंडराइटिंग थी। हसान, 2 माह पहले मोमो मेरे पास आई थी, जिस रोज़ मैंने तुम्हें बाबर से मिलवाया था। इस रात वो मेरे पास आई थी और जानते हो वो रो रही थी। हसान, मेरी बेटी रो रही थी। मेरी मेहरुन्निसा रो रही थी। जानते हो इसने मुझसे क्या कहा? इसने कहा आप तानिया आंटी को इनकार कर दें। मैंने खुद को हमेशा सर के साथ देखा है, मुझे सर से अलग मत करें। और इसने ये भी कहा, आप बहुत बुरे हैं पापा, आप मोमो से इसकी सबसे कीमती शय छीन रहे हैं। वो रो रही थी हसान। इसने रोते बिलखते ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। मैं अपनी मोमो को कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैं इसे इनकार कर ही नहीं सका। मुझे मेरी मोमो बहुत प्यारी है। वो कहती है, सर कहते हैं मैं पागल हूँ। हसान, मेरी बेटी पागल नहीं है। तुम्हारे मामले में वो हमेशा से ऐसी है। जब इसने 8th क्लास में पोजीशन ली थी तो मैंने इसी रोज़ इसे गोल्ड के टॉप्स दिए थे। वो खुश हुई थी, मगर इसने वो टॉप्स कभी नहीं पहने। फिर दोपहर में तुम आए और तुमने इसे घड़ी दी। वो इतनी खुश हुई तुम सोच भी नहीं सकते।
اس نے اپنی پوری کلاس میں اپنا شاندار رزلٹ کارڈ نہیں بلکہ وہ گھڑی دکھائی۔ وہ گھڑی آج بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ پھول آج بھی اس کی کتابوں میں محفوظ پڑے ہیں، اور تم کہتے ہو میری مومو پاگل ہے؟